नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक फोरम के साथ मैं हूँ इदरीस राजपूत। नाजरीन, वजारत इक़्तिसादी अमूर के ताज़ा एदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ने माली साल 2025-26 में 16 अरब डॉलर से ज़ायद बैरूनी कर्ज़े हासिल किए, जबकि चीन और सऊदी अरब के कर्ज़ों के रोल ओवर समेत मजमूई बैरूनी माली मुआवनत 27 अरब डॉलर से तजावज़ कर गई। इन कर्ज़ों का 88% से ज़ायद हिस्सा बजट खसारा पूरा करने, पुराने कर्ज़े उतारने और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने पर खर्च हुआ, जबकि तरक्याती मनसूबों के लिए सिर्फ 3.5 अरब डॉलर मुख्तस हुए। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान कर्ज़ों के इस चक्कर से कभी निकल पाएगा? आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मालियाती अमूर जनाब डॉक्टर अब्दुल वाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम इदरीस साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। मैं पहला सवाल आपसे ये करूँगा कि ये एदाद शुमार सामने आने के बाद पाकिस्तान की जो मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जो ममालिक होते हैं वो इन बहरानों से गुजरते भी हैं, उनको सामना भी करते हैं, लेकिन उसमें एक बुनियादी सवाल ये होता है कि जब कोई बहरान आपके सामने खड़ा हो तो उसके लिए आपका रद्द-ए-अमल क्या होता है? क्या आप जो हमारा फिस्कल स्ट्रक्चर बन चुका है इस मुल्क का कि हम मोस्टली डेट के ऊपर चल रहे हैं। एक डेट लेते हैं, फिर दूसरा डेट उसको अदा करने के लिए लेते हैं, फिर फर्दर जब हम जाते हैं तो पिछला डेट भी हो जाता है साथ, तो एक विशियस सर्कल ऑफ डेट बन गया, इसको हम कहते हैं डेट डायलेमा। जी। तो ये इसलिए बनता जा रहा है कि हमारे खसारे बढ़ रहे हैं, उन खसारों को पूरा करने के लिए आप एक और डेट ले लेते हैं। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ डेट लेना ही ऑप्शन बच गया है या कोई और ऑप्शंस भी हैं? अगर आप देखें, इंडिया ने 90s में ऐसी सूरत हाल से गुजरी, दुनिया के और ममालिक में गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क में फिस्कल रिफॉर्म्स की और बड़ी बड़ी भी नहीं, छोटी छोटी रिफॉर्म्स की, उनको इम्प्लीमेंट करवाया और उसके नतीजे में वो इस ट्रैप से निकल सके। लेकिन जो हम इस पाकिस्तान में सूरत हाल देख रहे हैं, हम फर्दर डेट की तरफ जाते हैं लेकिन कोई रिफॉर्म नहीं कर पा रहे, अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसमें कोई कमी नहीं नजर आ रहा है और फिस्कल रैशनलाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो सवाल ये नहीं है कि डेट बढ़ रहा है या डेट कम हो रहा है, क्या इसके तदारुक या इसके रोकथाम के लिए या इसको मिटिगेट करने के लिए हम कुछ कर रहे हैं? मेरे ख्याल में अभी तक तो इस तरह की कोई रिफॉर्म्स हमारे सामने नहीं आई। जब तक ये रिफॉर्म्स नहीं आएंगी तो नेक्स्ट ईयर इससे और बढ़ के हमें कर्जा लेना पड़ेगा, उससे नेक्स्ट ईयर और लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एक फिस्कल फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मतलब आप एक हद से आगे टैक्स नहीं लगा सकते। अभी भी पाकिस्तान में अगर आप देखें तो सारा टैक्स सैलरी क्लास से ही दिया जा रहा है और उसको कितना बढ़ाएंगे, और जो फार्मल सेक्टर है उस पर सुपर टैक्स का स्ट्रक्चर लगाया हुआ है। तो इस बहरान के दौरान हमें या हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो सेटअप है, उसके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है रिफॉर्म्स का। इस पूरे मसले से निकला कैसे जाए? अदरवाइज तो डेट लेने के लिए फिर जाना पड़ेगा किसी और के पास, और फिर वो नेक्स्ट डेट, इसको हम कहते हैं इंटर जनरेशनल डेट ट्रैप, कि आज की जनरेशन पिछली जनरेशन ने लिया, आज हम दे रहे हैं, जब हम ले रहे हैं फिर आने वाली नस्लों तक भी देते रहेंगे। तो डेट सिर्फ इसलिए नहीं लिया जाता कि आप अपनी जो फिस्कल डेफिसिट्स हैं उनको पूरा करें। डेट का तो मकसद होता है वेंटिलेशन, मतलब आप एक वेंटिलेशन पे बंदा पड़ा हुआ है, वेंटिलेटर के ऊपर पड़ा हुआ है, आप उसको कितनी ऑक्सीजन देंगे? अगर उसने मुसलसल ही उसी पे सिलेंडर पे चलना है तो फिर उसकी जिंदगी तो ना हुई, वो एक कोमा की सूरत में जा रहा होता है, तो उसको रेस्क्यू किया जाता है। डेट का मकसद रेस्क्यू करना है, ना कि उसको परमानेंट इनकम बनाना होता है। जी डॉक्टर साहब, लग तो यही रहा है कि पाकिस्तान में जो मालियाती पॉलिसीज़ बनती हैं उसमें जो कर्ज़ा लिए जाता है वो तो सिर्फ पुराने कर्ज़ों के सूद के मद में चला जाता है। अभी ये जो 2025-26 के अदाद शुमार हैं, इनके मुताबिक 88% जो हमने कर्ज़ लिया वो उसी तरह हमने सूद और कर्ज़े उतारने में वापस कर दिया, जबकि 3 अरब डॉलर सिर्फ बचे जो कि हम तरक्याती मंसूबों पर लगाते। तो इससे पाकिस्तान की मैशियत पर कुछ तवील मुद्दती असरात क्या हो सकते हैं? देखिए, आने वाली नस्लें क्या करेंगी? यस, अब पहला सवाल तो ये है कि इस साल उनका 88% लग गया फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने में या डेट सर्विसिंग में।
اور نیکسٹ ایئر میں اس سے شاید زیادہ قرضہ لینا پڑے، اس کا بھی 88% لگے گا یا 80% 90% لگے گا، اس سے نیکسٹ ایئر کیا کریں گے؟ یہ تو ایک ملک ہے نا، یہ گھر تو نہیں ہے کہ شاید آپ کہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. اس کو تو آپ نے کنٹینیوسلی ایک سسٹینیبل ماڈل کے ساتھ چلانا ہے. اس کا جو بہترین سلوشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر پیداواری قوتوں کو بڑھاتے ہیں. جب پیداوار آپ کے ملک میں بڑھے گی تب آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس میں جو سب سے بنیادی جو سیکٹر ہوتا ہے جس کو ہم پروڈکشن سیکٹر کرتے ہیں، یہ اچھا یہ ڈیٹ ہمارے اوپر آتا کیوں ہے؟ وہ آپ دیکھیں پھر آتا ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ کے ذریعے. ہم جب امپورٹ بہت زیادہ کرتے ہیں اس کے مقابلے میں ہمارے پاس ایکسپورٹ کی قیمت میں بہت کم چیزیں، اور وہ دن بدن کم. اگر آپ ابھی دیکھیں تو اس دہائی کا اس سال سب سے بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ آیا ہے $39 بلین. تو اس میں کچھ نہ کچھ ہمارے پاس ریمیٹانسز آ جاتے ہیں، باہر سے بیٹھے ہوئے پاکستانی بھیج دیتے ہیں. اس کے بعد جو اماؤنٹ بچتی ہے اس کے لیے ہمیں ایکسٹرنل ڈیٹ لینا پڑتا ہے. اسی طرح ہمارا جو لوکل ڈیٹ ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ جب آپ کے ایکسپینڈیچرز جو کرنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں وہ آپ کے ریونیو جو ٹیکس ریونیو سے بڑھ جائے تو لامحالہ آپ کو لوکل ڈیٹ بھی لینا پڑتا ہے. تو اس وقت پاکستان کا جو ڈیٹ تقریباً 80 ٹریلین روپیز کے قریب کیا ہوا ہے. اس میں سے جو میرے خیال میں 51-53 کے قریب ٹریلین لوکل بھی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم فارن ڈیٹ سے لڑ رہے ہیں. جو بینکنگ سیکٹر ہے وہ زیادہ تر اگر ہم دیکھیں تو اپنے ڈپازٹ کا میرے خیال میں 90% جو ہے وہ گورنمنٹ کو ڈیٹ دے چکے ہیں. اگر خدا نخواستہ گورنمنٹ کسی طرح سسٹین نہیں کرتی تو یہ ہمارا فائنینشیل سیکٹر بھی اس طرح نہیں بیٹھ جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب، ایک اور بات بھی ہے کہ چین اور سعودی عرب نے $9 ارب کے رول اوورز دیے ہیں. جی جی کیسے یہ بات سامنے نہیں آتی کہ جو پاکستان کی معیشت ہے وہ دوست ممالک کی مہربانیوں کے اوپر بہت زیادہ انحصار کرنا شروع ہو گئی ہے؟ نہیں، صرف وہ دوست ممالک نہیں، وہ فائنینشیل جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے اوپر بھی بہت انحصار کر رہی ہے. اس کی انحصار کی وجہ یہی ہے کہ جو ہماری جو لوکل مارکیٹ ہے ہم نے اس کو کنزمپشن بیسڈ مارکیٹ بنا دیا ہے، پروڈکشن نہیں ہے ہمارے پاس. جب آپ صرف کھاتے رہیں گے، مطلب ایک تو آبادی ہماری بڑھ رہی ہے، آبادی کو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس پروڈکشن بڑھنی چاہیے تھی، وہ کم ہو رہی ہے. تو یہ تو خسارہ بڑھتا جائے گا ہر سال. تو اس کا بنیادی جو حل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک فسکل ریفارمز کی جاتی ہیں. آپ کوشش کرتے ہیں کہ جو ان پروڈکٹیو ایکسپینسز ہوتے ہیں اس کو منیمم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا، آپ جیسے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو جتنی بھی انڈسٹریل سیکٹر ہے، بہت ساری انڈسٹریز ہیں جو آج بھی سبسڈی لے رہے ہیں گورنمنٹ سے. اگر وہ کیوں سبسڈی لے رہے ہیں؟ ایک طرف تو آپ دیکھیں نا، پی آئی اے کو آپ پرائیویٹائز کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس کو کوئی سبسڈی نہیں دیں، لیکن آپ پرائیویٹ سیکٹر کو سبسڈی دیتے ہیں. وہ بھی تو ایک برڈن ہے عوام کے اوپر. پچھلے سال 1.3 تھا، اس سے پچھلے سال بھی 1.2 ٹریلین روپیز کی سبسڈی کی فارم میں دے دیتے ہیں. وہ کس لیے؟ کہ وہ تاکہ وہ پروڈیوس کر سکیں، پھر وہ چیزیں بھی مہنگی دیتے ہیں آپ کو. تو آپ جب مارکیٹس کو ڈیولپ نہیں کرتے اپنے ملک میں، اپنے ملک کے اندر پروڈکشن کا جو ایک ہے سیکٹر اس کو بحال نہیں کرتے تو پھر یہی ہوتا رہتا ہے. اگر آپ آج دیکھیں تو پاکستان میں ان پروڈکٹیو سیکٹر بڑے چل رہے ہیں، جس میں آپ گاڑیوں کی امپورٹس ہیں. آپ جہاں دیکھیں گے شہروں میں آپ کو یا تو شو روم نظر آئیں گے یا ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن کا کام نظر آئے گا. یہ دونوں ان پروڈکٹیو سیکٹر ہیں. یہ بہت غلط بات کی جاتی ہے کہ ریئل اسٹیٹ ایک پروڈکٹیو سیکٹر ہے. وہ ایک کنسٹرکشن، ایک بلڈنگ بنانے کے بعد اس سے کیا آپ کام لے سکتے ہیں؟ اس کے اندر تو کوئی چیز پروڈیوس نہیں ہو رہی ہوتی، لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. یہ آفس، جب کمپنیاں نہیں ہوں گی تو آفیسز کس کی بنائیں گے؟ تو ایکچوئل جو ریئل پروڈکشن ہے اس کو فوکس کیا جائے، اس کو مراعات دی جائے، اس کو سسٹینیبل کیا جائے، اس کے اندر کمپیٹیٹیو. اس وقت پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ریگولیٹری بھی ہے. جو کمپنی ایک دفعہ بن جائے، وہ پھنس جائے تو پھر وہ بیچاری پھنس ہی جاتی ہے. تو جو ریگولیٹری کنسٹرینٹس ہیں ان کو کم کرنا پڑے گا تاکہ پروڈکشن ہوگی تو ہمارے سارے مسئلے حل ہوں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو اتنے بھاری قرضے حکومت لے رہی ہے اور اب یہ قرضوں کا جو انبار ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، عام آدمی کی جیب پر اس کا مستقبل میں مزید کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ کیا کرنسی ڈی ویلیو ہو سکتی ہے؟ کیا ٹیکسز میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ یا کیا مہنگائی میں اضافہ ہو سکتا ہے؟
کچھ اس کے اثرات عوام پہ کیا پڑیں گے؟ ہاں، جب ہم عوام پہ اثرات کی بات کرتے ہیں تو موسٹلی ہوتے ہی عوام پہ اثرات ہیں، اور کس پہ ہونے ہیں؟ اس کے دو سورس ہوتے ہیں گورنمنٹ جہاں سے عوام کے اوپر بوجھ ڈالتی ہے. ایک تو لوکل جو ڈیفیسٹس ہیں، اور پھر لوکل ڈیٹس کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ آپ ٹیکس بڑھا دیں. وہ انڈائریکٹ ٹیکس بھی بڑھ جاتا ہے. آپ پیٹرول کی مد میں دیکھیں جو بھی آپ کے سے لیا جا رہا ہے. اسی طرح بہت سارے اور بیسک نیسیسٹیز ہیں، میڈیسن ہے، ایون کہ آج دودھ کے اوپر بہت زیادہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے جو بچوں کے پینے کا، دوسرے ادویات کے اوپر لگایا جاتا ہے، تعلیم کے اوپر بہت ساری جگہوں پہ وہ ٹیکس بڑھا دیتے ہیں. ایک آدمی کی انکم اگر فرض کریں 2015 میں $1000 تھی، اس وقت ڈالر اگر 100 کا تھا یا 100 کا تھا، اس کی 1 لاکھ تنخواہ تھی تو $1000 لیتا تھا. آج اگر وہ ایک اعلیٰ افسر بھی بن گیا ہے، اس کی تنخواہ 3 لاکھ بھی ہو جائے تو اس کی ڈالر میں اگر دیکھی جائے پرچیزنگ پاور پارٹی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو وہ تو آج بھی وہ $1000 ہے. لیکن اس کے مد مقابل اس کی جو ضروریات ہیں وہ اگر اس وقت $1000 تھی تو آج وہ $1500 پہ پہنچ گئی ہے. تو جو ایک فارمولہ ہم بتاتے ہیں کہ اگر آپ کی گروتھ جو ہے، جو ملک کی گروتھ ہے، جو آپ کے لوکل پروڈکٹ سے میسر ہوتی ہے، وہ آپ کے جو شرح سود سے کم ہو تو جو انیکویلٹی ہے وہ بڑھتی ہے. اگر آپ دیکھیں پاکستان میں ورلڈ بینک کے ہر روز اعداد و شمار آتے ہیں کہ 10,000 کروڑ سے بھی زیادہ لوگ پاورٹی کی لائن سے نیچے ہیں. وہ کیوں ہیں؟ وہ دن بدن یہ جو بڑھتی جا رہی ہے ڈسپیرٹی انکم اور ایکسپینسز کی، وہ انہی وجوہات کی وجہ سے. جب آپ بہت زیادہ ٹیکسیشن لوگوں کے اوپر لگا دیتے ہیں، اس طرح اس کی انکم کا اس ریشو سے اضافہ نہیں ہوتا ہے. پھر آپ انٹرنیشنل مارکیٹس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ قرضہ لیتے ہیں تو آپ کے ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے اور آپ کے روپے کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے. تو وہ جو اکنامکس کا فارمولہ ہے لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا، تو آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے کیونکہ آپ ایکسپورٹر ہے. جب آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے تو جو $1 کی پہلے وہاں $1 کی تھی وہ تو آج بھی $1 کی ہوگی، لیکن آپ کا ڈالر 100 سے 300 پہ پہنچ گیا تو وہ چیز یہاں $300 کی آپ کو ملے گی. تو جو آدمی پاکستان کے اندر ہے اس کی تنخواہ اس کی انکم یا تنخواہ اس ریشو سے تو نہیں بڑھی. تو یہ وہ بنیادی چیلنجز ہیں. ایک تو ٹیکسیشن، گورنمنٹ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہتی. دوسرا، جب آپ بینکوں سے بہت زیادہ لون لیتے ہیں تو شرح سود بڑھ جاتی ہے. جب شرح سود بڑھتی ہے تو کاسٹ آف بزنس بڑھ جاتا ہے. بزنس کو پھر آپ اپنی کاسٹ بڑھانی پڑتی ہے، اور پھر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتے ہیں، ڈالر ڈیمانڈ کرتے ہیں تو آپ کی کرنسی کی ویلیو ڈی ویلیو ہوتی ہے. اور آپ ایک طرف آدمی امپورٹر ہے تو اگر ایک دوائی جو $1 کی تھی وہ پچھلے سال اگر ڈالر 250 کا تھا تو وہ $250 کی تھی. آج اگر ڈالر 300 کا ہو گیا تو 300 کی ہو جائے گی. وہاں تو $1 کی تھی لیکن پاکستان میں اس کی قیمت بڑھ گئی ہے. تو یہ وہ ڈفرینٹ اسپیکٹ سے ایک عام آدمی کے اوپر امپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اوور آل جو ایک عام آدمی ہے جو مڈل کلاس تھا، اب وہ لوور مڈل کلاس کی طرف جا رہا ہے کیونکہ اس کی جو ڈسپیرٹی ہے انکم اور ایکسپینڈیچر کی وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے. تو اگین وہی سوال ہوتا ہے کہ اس چیز کو ختم کرنے کا ایک ہی سلوشن ہوتا ہے کہ آپ اپنی لوکل پروڈکشن کو کچھ زیادہ انحصار کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال آپ سے کروں گا جس پر آج کل خاصی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو حکومت نے پیٹرولیم کی جو قیمتیں ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر دینا شروع کر دی ہیں. کیا آپ بحیثیت ماہر معیشت اس اسٹریٹجی سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، جو ڈیلی بیسس پرائسز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اوپن مارکیٹ کے حوالے سے چیزیں کر دی ہیں. دنیا میں تو شاید ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اب ہماری جو صورتحال ہے وہ بہت گمبھیر ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں میں پھنس چکے ہیں. ہم اتنا تیل ریزرو بھی نہیں رکھ سکتے جتنا کہ وہ 15 دن، میرے خیال میں 15 سے 20 دن کی ہماری کیپیسٹی ہوتی ہے. تو وہ آن ایوریج کے فارمولے کے اوپر لگاتے ہیں. ڈیفینیٹلی جب ڈالر کی میں بڑھے گی تو ہمارے اوپر تو اس کا دگنا افیکٹ ہوتا ہے کیونکہ ڈالر ہمارے پاس تو جو اس کا اوور آل کے اوپر نہیں جائے، وہ سپلائر کے اوپر بھی نہیں آئے گا، ڈسٹریبیوٹر کے اوپر بھی نہیں آئے گا، وہ پیٹرول پمپ پہ بھی نہیں آئے گا، اس نے آگے جانا ہے.
تو وہ آگے گھومتے پھرتے عام آدمی پہ آ جاتا ہے. اس کا ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو میں دیکھتا ہوں کہ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہوئی ہے تو یہاں کم سے کم 15 سے 20 دن لگاتے تھے کم کرنے میں, صحیح وہ شاید جلدی ہو جائے. صحیح. کہ بڑھا تو یہ روز دیتے ہیں, اب جب کم ہوگی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا واقعی کم بھی کریں گے یا پھر صرف یہ ایک بڑھانے کی اسٹریٹجی. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. ناظرین, اس وقت ٹائم ہوا ہے ایک بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے. جی ناظرین, پبلک فورم میں دوبارہ خوش آمدید. اس پروگرام کے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے ایران اور امریکہ کی جو جنگ دوبارہ شروع ہو چکی ہے اس کے حوالے سے, اور آج اس موضوع پر ہمارے ساتھ بات کریں گے جناب غلام رسول بلوچ, جو کہ سابق سفارتکار ہیں. غلام رسول بلوچ صاحب, السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. بلوچ صاحب, یہ بتائیے کہ ابھی جو ایران اور امریکہ کی جنگ کی صورتحال ہے, آپ اس کو کس طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی شکریہ. دیکھیے, اس وقت خطہ پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ بہت ہی خطرناک سچویشن اس لحاظ سے ہے کہ یہ موڑ ہم توقع نہیں کر رہے تھے, چونکہ پاکستان نے بہت ہی بڑی ایمانداری, محنت اور بڑے پروفیشنل طریقے سے ایک ایم او یو سائن کروایا دونوں سے, اسے ایگری کروایا, اور اسلام آباد ایم او یو فار پیس, جس میں بڑا ڈیٹیل سے 14 پوائنٹس تھے جو تمام جتنے بھی ان کے آپس میں امریکہ اور ایران کی جو کنفلکٹ کے مسائل تھے ان ہر ایک پہ ایک ایگریمنٹ ہوا ان دونوں فریقین کا. امریکہ کے پریزیڈنٹ نے سائن کیا, ایران کے پریزیڈنٹ نے سائن کیا, اسی طرح سے پاکستان کے پرائم منسٹر نے سائن کیا. تو وہ بڑا اہم دستاویز ہے ایم او یو. لیکن انفارچونیٹلی یہ ایک لحاظ سے پرووکیشن یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ کس نے کی پہلے, لیکن جنگوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ مس کیلکولیشن کسی نہ کسی سائڈ سے ہوتی ہے, پھر وہ شروع ہو جاتا ہے جنگ کا سلسلہ دوبارہ. تو انفارچونیٹلی گزشتہ اب 8-10 دن سے دوبارہ پھر فائرنگ دو طرف سے ہو رہی ہے, اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ جب کہ اس کا انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے, اور ریٹیلیشن میں پھر ایران جو ہے وہ جی سی سی کنٹریز تمام کے تمام جو ہے وہ ان کے اوپر حملہ کر رہا ہے. اب ہمارے لیے ڈیلیکیٹ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ چونکہ سعودی عرب جو ہے اس کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے نمبر 1, نمبر 2 جی سی سی کنٹریز کے اندر 60 لاکھ پاکستانی کام کرتے ہیں, کوئی 26 سے 27 ارب ڈالر ہمیں ہر سال بیچتے ہیں, جو کہ ہمارے لیے اہم ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. تو ہمارے لیے بڑا نازک ہے مسئلہ, لیکن یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان پہ اب بھی اعتماد کیا جا رہا ہے, اعتبار بھی کیا جا رہا ہے. اور ابھی جو انٹیریئر منسٹر آئے ہوئے تھے ایران کے, میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف جو پاکستان نے اپنے کنسرن بھی بتائے ہوں گے ایران کو, ایران نے بھی اپنی پوزیشن کی ہوگی. لیکن پاکستان ایک چیز ہے کہ ابھی تک بھی بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے اور کوشش جاری ہے, اور اس میں خاص طور پہ ہماری جو لیڈرشپ ہے ملٹری لیڈرشپ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, سول لیڈرشپ میں پرائم منسٹر شہباز شریف, وہ اپنے اپنے طریقے سے یا اپنے اپنے لیول پہ بات چیت کر رہے ہیں. لیٹس ہوپ کہ کوئی پرامن جو ہے حل اس کا نکلا ہے. جی بلوچ صاحب, یہ بتائیے گا کہ ایران کی جانب سے جو خلیجی ممالک ہیں ان پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں, آپ کے خیال میں یہ ایران کی اسٹریٹجی کیا اس لیے ہے کہ وہ عرب ممالک کے اوپر دباؤ بڑھائے, یا اس کے ذریعے وہ امریکہ کو مجبور کرنا چاہتا ہے کہ وہ علاقے سے نکل جائے؟
جی ڈیفینیٹلی اس کو ہم ٹیکنیکل ٹرم میں کہہ سکتے ہیں کہ ایران نے جنگ کو ہاریزانٹل بڑھایا ہے، مینس اپنے ایریا میں، اور تقریباً تمام کنٹریز کو، جارڈن سے لے کے سعودی عرب، سیریا میں ایون جو ہے وہاں، عراق میں، باقی تو بحرین، کویت، اور یہ ہے کہ وہاں بڑے سینسیٹیو جو انسٹالیشن ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا. اسی طرح سے انفارچونیٹلی امریکہ نے بھی اس کے بڑے بہت ہی انڈسٹریل جو ہے بریجز ہیں، ایون ڈیسیلینیشن پلانٹس ہیں، اینڈ صنعتی جو ہیں یونٹس ہیں. تو ایران کا بہت نقصان ہو رہا ہے، اسی طرح سے ان کا بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ بیسیکلی ایران کا اسٹریٹجی یہ ہے کہ چونکہ یہ کنٹریز یو ایس کے ساتھ کے اتحادی ہیں، ان کے بیسز بھی وہاں ہیں ان کے اپنے اپنے علاقوں میں، تو اس لحاظ سے ان کو ایز اے پریشر پوائنٹ ٹو امریکہ کہ امریکہ اس جنگ سے باز آ جائے، یا اگر صلح ہو تو ایسی ہو جو کہ ان کے لیے فیوریبل ہو. سو آئی تھنک مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج جسے کہتے ہیں وار کا، وہ جی سی سی کنٹریز بن رہی ہیں، اور وہ بڑی چھوٹی کنٹریز ہیں، فرجائل اکانومیز ہیں، نہ اتنی بڑی اپنی ان کی پاپولیشن ہے، یا جغرافیکل سائز بھی چھوٹا چھوٹا ہے، موسٹلی ایکسپیٹریٹس ہیں. اب اگر جنگ آگے، اور پھر یہ کہ ان کی موسٹلی جتنی بھی معیشت ہے وہ آئل پہ چلتی ہے. ہمیں سب کو پتا ہے کہ جو 25% آئل دنیا کا جو ہے وہ گلف سے آتا ہے، اور باب المندب اور اسٹریٹ آف ہارموز سے آتا ہے، اور دونوں ہی بند کر دی گئی ہیں اس وقت. اسٹریٹ آف ہارموز بھی بند کر دی گئی ہے، اور باب المندب جو کہ ہوتیز کرتے ہیں، جو کہ اس کے زیر اثر ہے ایران کے. سو اس لحاظ سے یہ ایران کی اسٹریٹجی تھی کہ ان کے اپنے وار کے حساب سے درست ہوگی، لیکن خطے کے لیے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اسلامک امہ کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ یہ سب اسلامی ممالک ہیں، مسلمان ملک ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اپنی اپنی پالیسیز ہیں، دیٹ اس کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ ان کو نشانہ بنانا یہ بہت مطلب ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہے کہ کیوں اسرائیل کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا. جب بھی امریکہ کرے آپ اسرائیل بھی کیجیے، وہ کیونکہ اسرائیل نے ہی یہ جنگ میں دھکیلا ہے امریکہ کو. اب بڑا واضح ہو گیا، ان کے وائس پریزیڈنٹ نے بتایا تھا کہ ہمیں اسرائیل نے اس جنگ میں دھکیلا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جنگ چلتی رہے. تو پھر اس کو نشانہ بنائیں آپ، کیوں عربوں کو کیوں بناتے ہیں، مسلمانوں کو کیوں بناتے ہیں؟ یہ تھوڑے سے اختلافات ہو سکتے ہیں ایران کے ساتھ. جی بالکل. بلوچ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ایرانی حملے ہیں گلف کنٹریز کے اوپر، اس میں متحدہ عرب امارات بھی شامل ہے، جارڈن بھی شامل ہے، قطر اور بحرین بھی شامل ہیں، تو ان ممالک کی جو معیشت ہے اور ان ممالک کا جو ایک امیج ہے، خاص طور پر متحدہ عرب امارات کا سیاحت کے حوالے سے، بزنس ہب ہونے کے حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایران کے یہ جو جاری حملے ہیں، اس کے بعد خلیجی ممالک کی جو معیشت ہے وہ کس رخ پہ جا سکتی ہے؟ بالکل آپ نے بڑا صحیح نشاندہی کی. دیٹس اے پرابلم. یہی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اتنی فرجائل معیشت ہے، اتنی فرجائل اسٹیٹس ہیں، چھوٹی چھوٹی شاید. اب یو ای کا جیسے ایز وی نو کہ لائک 10 ملین میں سے صرف 1 ملین خود اماراتی ہیں، 9 ملین باقی باہر کے لوگ ہیں. تو وہ تو اس لیے وہاں، اور ایک امیج بنا ہوا تھا کہ بڑی اسٹیبل ہے، سیکیور ہے، اچھا انفراسٹرکچر ہے، کوئی سیاسی ہلچل نہیں ہے، اور ایک اسٹیبلٹی اور ایک سکون کا ماحول جس کو چاہیے تھا. تو وہ تو، اور انویسٹمنٹ آ کے لوگ کرتے تھے بلینس آف ڈالرز کی. تو یہ تمام کا تمام جو ہے اس کو بہت بڑا سیٹ بیک لگا ہے، اور اس کو اب سال لگ جائیں گے، سالوں لگ جائیں گے، اور اس امیج کو بنانے میں ان کو بہت سارا عرصہ لگا. ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ 70 دہائی میں یا 80 میں جو دبئی اور جتنے بھی گلف کے شہزادے یہاں آ کے اپنی ویکیشنز کرتے تھے کراچی میں، اب بھی کراچی میں ان کے محل ہیں جو خالی پڑے، کیونکہ اس ان کے بعد انفراسٹرکچر بھی نہیں تھا. تو اور اسی طرح سے کراچی پورٹ واز مچ مور دین دبئی پورٹ، لیکن وہ اب پورٹس بھی اتنا مطلب، اور اس میں سے بہت سارا ان کا ٹرانس شپمنٹ یا جو ٹرانس ایکسپورٹ ہوتی ہے، ری ایکسپورٹ ہوتا ہے، وہ بہت سارا ان کا صنعت کا حصہ ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ان کو امپیکٹ کریں گی، لیکن اب بھی دور نہیں، ابھی بھی تاخیر نہیں ہوئی. لیکن اگر جنگ مزید اور کچھ ہفتے چلتی ہے یا مہینے چلتی ہے
جس کا کچھ ایسا، کیونکہ ابھی تک تو کوئی نہیں آ رہے ایسے اشارے دونوں طرف سے، ایران یا امریکہ کے، کہ وہ جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. بات چیت تو چل رہی ہے لیکن وہ بھی اپنے اپنے اہداف چن رہے ہیں نئے نئے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جتنا نقصان کر سکتے ہیں دوسرے کا وہ کریں. اور ایران ڈیفینیٹلی ہیز ڈکلیئرڈ کہ امریکہ یہاں سے اڈے نکال دے، لیکن امریکہ ایک گلوبل پاور ہے اور وہ کنٹریز جو ہیں وہ ساورن کنٹریز ہیں. اب آپ کیسے فورس کر سکتے ہیں ان کو کہ آپ کیسے تعلقات کس کے ساتھ رکھیں؟ یہ تو بہت ایک سیاسی لحاظ سے، ڈپلومیٹک لحاظ سے، ملٹری لحاظ سے جب تک کہ بڑی تبدیلی دنیا کی نہیں آ جاتی، میں نہیں سمجھتا کہ ایران کا یہ آبجیکٹیو اچیو ہو سکتا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی اس نے پریشر ڈالا ہے امریکہ کے اوپر، اس نے پریشر ڈالا ہے GCC کنٹریز کے اوپر. اب یہ کہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جنگ واقعی بند ہو جاتی ہے. ٹرمپ کے اپنے مسائل بھی ہیں وہاں، امریکہ میں پبلک اوپینین اس جنگ کے خلاف ہے، اور اگر واقعی مزید، اور ابھی بھی کہتے ہیں تقریباً 400 سے زیادہ امریکن زخمی ہوئے ہیں اور کوئی 8-10 جو ہے وہ ان کی انفارچونیٹلی ڈیتھ بھی ہوئی ہے، جبکہ ایران کا تو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. بالکل ایران کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. بلوچ صاحب، یہاں پر ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو جنگ کا پہلا مرحلہ تھا اس میں ہم دیکھتے تھے کہ اسرائیل کی جانب سے بڑے تند و تیز قسم کے بیانات روزانہ آتے تھے، لیکن ابھی یہ جو فیز چل رہا ہے جنگ کا، اس میں ایران اور اسرائیل دونوں ایک دوسرے کے لیے کچھ خاموش ہیں کافی زیادہ، اور دونوں ایک دوسرے کے بارے میں نہ بیان بازی کر رہے ہیں اور نہ ہی حملے کر رہے ہیں. اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ میرے لیے ابھی تک بہت بڑا ڈیلیما ہے کہ نہ ایران کچھ اسرائیل کے لیے کہتا ہے، نہ اسرائیل کچھ امریکہ کے لیے کہتا ہے، ایران کے لیے کہتا ہے. مطلب یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے میرے لیے. اور ہمیں دیکھیے بھولنا نہیں چاہیے کہ ایران کا جو اندر کا سسٹم ہے اس میں بہت خلا ہے، اور خود بھی کہہ رہے تھے یہ. ان کا بھی میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا، جو ان کے فارن منسٹر ہیں عباس اگارچی، بڑے پڑھے لکھے اور بہت سمجھدار ہیں، کہ جب پہلا حملہ ہوا تو وہ بتا رہے تھے اپنا کہ وہ along with امام خامنہئی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب حملہ ہوا تھا پہلے دن، آئی تھنک، جس میں انفارچونیٹلی ان کی شہادت ہو گئی، علی خامنہئی کی. تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھی ہمارے سسٹم میں بہت بڑے گیپس ہیں، جس وجہ سے اسرائیل کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کون کہاں بیٹھا ہوا ہے. اور وہ کہہ رہا تھا کہ ابھی تک بھی ہمیں مکمل طور پہ اسے نجات نہیں حاصل کی. تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ جو ایکچولی اس کی وائلیشن ہوئی اس میں ہو سکتا ہے اسرائیل کا کوئی عنصر شامل ہو، کیونکہ اس نے کہہ دیا، وہ بھی جیڈی وینس نے بھی کہا کہ اسرائیل تو کر رہا ہے کہ اسرائیل کے یہ جنگ بندی، اور اس نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایویڈنس ہے کہ اسرائیل جو وہ چاہتا ہے کہ یہ امن کا معاہدہ ایران کے ساتھ نہ ہو، امریکہ کا ایران کے ساتھ معاہدہ نہ ہو، اور یہ کس طرح سے سیبوٹاج ہو جائے. تو یہ پرسپشن بن رہا ہے. بالکل یہ پرسپشن بن رہا ہے. لیکن بلوچ صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جو جنگ میں شدت آ رہی ہے اور دونوں ممالک پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، جیسے پاکستان نے پہلے فیز میں بہت زیادہ ایفرٹس کر کے MOU سائن کروایا تھا، تو کیا کوئی بیک ڈور چینلز کے ذریعے پھر پاکستان اور قطر کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دونوں ممالک MOU پر عمل درآمد کریں یا یہ جنگ بندی ایٹ لیسٹ ہو جائے؟ نہیں، پاکستان تو کبھی بھی، پاکستان کو گیو اپ تو نہیں کرنا چاہیے نا، چونکہ دیکھیے ہم نے بہت سارا اپنا ڈپلومیٹک کیپٹل اس پہ جو ہے وہ خرچ کیا تھا. سو میرا خیال ہے کہ ہمیں میرا اپنا یہ پوائنٹ آف ویو کہ وی شوڈ ناٹ گیو اپ ایور. کسی کو بھی، جو بھی ہمارے ساتھ دوسرے کنٹری کے لوگ، قطر ہے، ترکیہ ہے، سعودی عرب ہے، وہ جو ہمارے ساتھ تھے، ایجپٹ ہے، ان کو میرے خیال ہے کام کرتے رہنا چاہیے، بات چیت کرتے رہنا چاہیے پارٹیز کے ساتھ، اور کوئی کامن گراؤنڈ کہیں نہ کہیں مل جائے گی. کیونکہ دیکھیے تمام جگہیں ختم ہوتی ہی گفتگو سے ہیں، مکالمے سے ہیں، لیکن جتنی دیر ہوگی اتنا نقصان ہو جائے گا دونوں پارٹیز کا. جانے جائیں گی، قیمتی سامان چلا، ان کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ ہوگا، اور ان کی دوریاں مزید اور بڑھتی چلی جائیں گی، غلط فہمیاں، اور جو ماحول ہے، مارکیٹ ہے، انرجی کی مارکیٹ دنیا میں تعطل پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ انرجی جو ہے یہاں بڑا سورس ہے اس کا. اور جہاں جب یہ جنگ ختم ہوئی پہلے مرحلے میں،
تو 70 پہ پہنچا تھا، اور آج جو ہے 91 92 تک پہنچ چکا ہے ڈالرز پر بیرل کے حساب سے دنیا کے اندر تیل. اس کا اثر تو عام آدمی پہ پڑتا ہے، آپ پہ اور ہم پہ پڑتا ہے، پوری دنیا میں. یہ اثر تو پاکستان کی عوام کے اوپر تو یہ اثر بہت جلدی پڑ جاتا ہے. بتائیے کہ پاکستان کیا کرے گا؟ اوور نائٹ پڑ گیا جی، بالکل اوور نائٹ پڑ گیا. اب تو مجھے سچی بات ہے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہمارے انرجی کا تو بہت بڑا کرائسس آنے والا ہے. ابھی جو پاکستان کو قطر سے گیس آتا تھا جو کہ ایک بڑی فکس اور ریزنیبل پرائز میں تھا، $14 پروبلی یا $11 کے برابر تھا، جو لمبا ہمارا لانگ ٹرم اس کے ساتھ ایگریمنٹ تھا. اب وہ چونکہ اس نے اپنا فورس میجور مینس کہ جب جنگ ہو جائے تو وہ نہیں دیتے، انہوں نے انووک کیا ہے، اور پوری جتنی بھی ان کے ایگریمنٹس تھے ان کو سسپینڈ کر دیا کہ جی گیس ہماری بن نہیں رہی، کیونکہ ان کے جو تھے گیس کے پروسیسنگ پلانٹ، ان کا میجر ون اس کو اٹیک کیا گیا ایران کی طرف سے. سو اب ہمیں اسپاٹس پہ لاسٹ میں نے کل پڑھ رہا تھا میں کہ $22.5 پر BTU بہت 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 ایکسپینسو ہے. ہم کیسے افورڈ کر سکیں گے؟ اگر آپ اسی ریٹ پہ لوگوں کو دیں گے تو پھر وہ گورنمنٹ کے خزانے سے جائے گا. تو یہ تو ہم بہت مطلب بڑی کرٹیکل سچویشن میں ہیں، اور آپ کو ہمیں سب کو پتہ ہے یعنی جنگ کا رکنا پاکستان کی اپنی معیشت کے لیے بہت ضروری ہے، ہماری ضرورت ہے. اور پھر ایران ہمارے بارڈر پہ 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اور ہمارے ٹرائبس ہیں جو کہ پاکستان میں بھی رہتے ہیں اور ایران میں بھی رہتے ہیں، اور ابھی جو کچھ KPK میں ہم دیکھ رہے ہیں یا بلوچستان کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں، ان تمام کا لنکیج ہو سکتا ہے اس جنگ کے ساتھ. خدا نہ کرے اگر یہ بڑھتی ہے اور ایران پہ کچھ ارتعاش آتا ہے تو پھر ہمارے لیے بہت امپلیکیشن، سیکیورٹی ہے، پولیٹیکل ہے، ڈپلومیٹک ہے. تو آئی تھنک وی ہیو اے لانگ ویری ویری بگ ہیوج اسٹیک ان پیس. سو آئی تھنک وی آر دیٹس وائی وی آر ڈوئنگ اٹ. ٹھیک ہے، اچھائی کی وجہ سے بھی کر رہے ہیں، لیکن ہماری ایک اسٹریٹجک اور سیکیورٹی کی ضرورت ہے کہ ہم امن کے لیے کام کرتے رہیں. اور الحمدللہ ہمارے لیڈرشپ نے بہت کام کیا اور اپریشیٹ بھی ہوا ہے ہر جگہ سے، ایران سے بھی، US سے بھی، اور تمام جتنی بھی اور کنٹریز ہیں دنیا میں. پبلک اوپینین میں پاکستان کی بڑی اس لحاظ سے اپریسیشن ہے. جی بالکل، اللہ کرے کہ پاکستان ایک بار پھر جنگ کے شعلوں کو سرد کرنے میں کامیاب رہے، کیونکہ یہ پاکستان کی اپنی معیشت کے لیے بھی بے حد ضروری ہے. بلوچ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا نہایت ہی قیمتی وقت ہمیں دیا. بہت شکریہ سر. ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان میں جو مونسون کی بارشوں کی وجہ سے جو صورتحال ہے اس پر آپ کی ملاقات کروائیں گے. ایک ماہر موسمیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، ویلکم بیک. پروگرام میں وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایران کی صورتحال کے بارے میں، اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ ملک پاکستان میں مونسون کی بارشوں نے ایک بار پھر سیلابی صورتحال پیدا کر رکھی ہے. خیبر پختونخوا میں حالیہ دنوں میں کئی ہلاکتیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں، جہاں تیز بارشوں کا باعث سیلابی رولوں میں بہہ جانے سے کئی افراد جاں بحق ہوئے ہیں. ناظرین، مونسون کی بارشوں کی صورتحال اور سیلاب کیوں آتے ہیں، عوام کو کیا کرنا چاہیے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ابھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم دانش بیگ صاحب، جو کہ ماہر موسمیات ہیں. پروگرام میں خوش آمدید دانش صاحب. بہت شکریہ. دانش، یہ بتائیے کہ ملک میں ابھی سیلابی صورتحال کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. تو میں ایک جملہ ادا کرتا ہوں ہمیشہ کہ سیلاب جو ہیں اب ہماری قومی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں. پہلے شاذ و نادر سیلاب آتے تھے، لیکن اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اور کئی فیکٹر ہمارے اپنے بھی پیدا کر دیں، اس کی وجہ سے سیلاب اب ہر سال آتے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ اس سال ابھی کیا صورتحال ہے مونسون کی، تو ابھی ریسنٹ 2 دنوں کے دوران
کے پی کی جہاں تک بات کریں تو نوشہرہ کے ریجن میں کچھ علاقوں میں 150 سے 200 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ ہوئی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ سوات کے کچھ ایریاز میں لوکلائز فلڈنگ ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس وادی کاغان ہے مانسیرا ڈسٹرکٹ میں, وہاں بھی یہ سچویشن ہے. اور اگر پورے پاکستان کی بات کروں تو گجرانوالہ, منڈی بہاؤدین اور سیالکوٹ کے ریجن میں بھی 200 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی ہے. تو یہ ایکٹیو مونسون کا سپیل ہے, اور یہ مونسون کا سپیل اب ویک ہو گیا ہے, لیکن مزید بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں آنے والے ہفتوں میں بھی. بیگ صاحب, ایک ٹرم بڑی یوز ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر سوشل میڈیا پر وہ بار بار لوگ استعمال کرتے ہیں, وہ ہے کلاؤڈ برسٹ ہو گیا. کلاؤڈ برسٹ کیا ہوتا ہے؟ کیا تیز بارش کو ہی کلاؤڈ برسٹ کہا جاتا ہے یا یہ کوئی خاص ٹرم ہے, اور کیسے پتہ چلے کہ یہ محض تیز بارش ہے اور یہ کلاؤڈ برسٹ ہے؟ اچھا, یہ کافی کنفیوزنگ ٹرم ہے اور اس سے کافی پینک پھیلتا ہے, تو اس کو ذرا کلیئر کرتے ہیں. ایک ڈیفینیشن ہے جو کہ میٹرولوجی کا ڈیفینیشن ہے کلاؤڈ برسٹ. اس کا مطلب ایک ڈیفینیشن کے مطابق اگر کسی بھی علاقے میں 1 گھنٹے کے دوران 100 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہو جائے, کسی بھی علاقے میں 100 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہو جائے تو اس کو ہم ایک گھنٹے میں 1 گھنٹے کے اندر بس شرط یہ ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر اس کو ریکارڈ ہونا چاہیے, تو اس کو ہم کلاؤڈ برسٹ کیٹیگری میں مطلب کرائٹیریا جو ہوتا ہے وہ ڈکلیئر ہو جاتا ہے. لیکن اب اس میں تھوڑی کنفیوژنز ہیں. کچھ علاقے ہیں پاکستان کے جہاں پر 1 گھنٹے میں 100 ملی میٹر بارش آ بھی جائے, کچھ پہاڑی علاقے ہیں یا کچھ ایسے ایریاز ہیں تو وہاں پہ اتنا نقصان نہیں ہو سکتا. تو کلاؤڈ برسٹ ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے آگے امپیکٹ کیا ہے وہ ضروری ہے. اگر میں کراچی کی بات کروں, کراچی کے کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں 1 گھنٹے کے اندر 20 ملی میٹر بارش بھی ہو تو وہاں پہ روڈیں مطلب کہ سیلاب کا منظر پیش کرتی ہیں. تو کلاؤڈ برسٹ کی جو ٹرم ہے وہ کافی میں سمجھتا ہوں کہ پینک کریٹ کرتی ہے. کلاؤڈ برسٹ کا مطلب بہت زیادہ بارش ہوتا ہے لیکن ایریا ٹو ایریا ویری کرتی ہے. ہمارے شمالی علاقے ہیں, اس کے لیے ہمارے پاس نا ایک اور بات ہے, کلاؤڈ برسٹ کو میئر کرنے کے لیے ویدر اسٹیشن کا ہونا بہت ضروری ہے جو گراؤنڈ میئرمنٹ ہوتی ہے. فرض کریں سیلاب آتا ہے مانسیرا میں, اور سیلاب ویسے بھی کوئی بارش ہوتی ہے یا گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ ہوتا ہے جسے ہم گلوف کہتے ہیں, اس سے سیلاب آ جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ پہاڑ کے اوپر کلاؤڈ برسٹ ہوا ہو, طوفانی بارش سے بھی فلڈز آ سکتے ہیں, کیونکہ فلڈ آنے کے لیے ضروری, اب جیسے کہ ایک علاقہ ہے فرض کریں ہم کہہ دیتے ہیں سوات کے ایریاز میں, جہاں پر ہم نے ویجیٹیشن جو ہے جو پہاڑوں پہ گرینری تھی وہ پہلے کسی زمانے میں آج سے 10 سال پہلے وہاں پہ 50% گرینری تھی, اب کٹاؤ کی وجہ سے وہاں پہ 25% رہ گئی ہے. تو پہلے اگر نالے میں پانی جو تھا 50 ملی میٹر سے وہ ایک ایکس اماؤنٹ آتی تھی, تو اب وہ زیادہ اماؤنٹ آئے گی. اور یہ رہا ہے کہ ہمارے ایک تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارشیں بھی انکریز ہو رہی ہیں, ایک جو رن آف جس کو ہم کہتے ہیں, کیونکہ پہلے جب پہاڑوں پہ گرینری ہوتی تھی, ویجیٹیشن ہوتی تھی, تو رن آف جس کو کہتے ہیں پانی کا بہاؤ ہوتا تھا وہ کافی کم ہو جاتا تھا, اور اس طرح کے پتھر جیسے جس طرح پچھلے سال واقعہ ہوا تھا بونیر میں, بہت زیادہ میسو قسم کے پتھر جو تھے وہ آئے تھے اور کافی زیادہ ہلاکتیں ہوئی تھی. تو کلاؤڈ برسٹ ایک ٹرم ہے جو کہ تھوڑی کنفیوزنگ ہو سکتی ہے. لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شدید بارش سے سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور کچھ علاقوں میں کم بارش سے بھی ہو سکتی ہے. بیگ صاحب, یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کی وجہ سے بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں, یہ کیا کلائمیٹ چینج آئی جس کی وجہ سے بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں؟ ویسے ہمارے تجربے میں تو ہے کہ بارشیں تو ہر سال اسی طرح ہوتی تھی. اچھا, اس میں تھوڑی کنفیوژن یہ ہے کہ بارشوں کی انٹینسٹی زیادہ ہو رہی ہے. اب جیسے میں بات کرتا ہوں اسلام آباد کی, یا چلے ملتان کی بات کر لیتے ہیں. ملتان میں ایوریج رین فال جولائی کے لیے, جولائی کا مہینہ ہے, تو 70 ملی میٹر بارش آن ایوریج ہو جاتی ہے, جو پچھلے 30 سال کا ڈیٹا ہے, کہتے ہیں کہ 70 ملی میٹر تک ہو جائے گی. اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ 15 دن جو ہوتے ہیں یا 20 دن جو ہوتے ہیں شدید ہبس ہوتی ہے, ہیٹ انڈیکس 50 ڈگری 60 ڈگری تک ہوتا ہے ملتان میں. لیکن پھر سسٹم بنتا ہے, اب کیونکہ ہبس زیادہ تھی, ہیومیڈیٹی تو ایٹماسفیئر میں موجود ہے, تو کنڈیشنز اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ ملتان میں 150 ملی میٹر بارش ہو جاتی ہے. اب اوورال تو بارش زیادہ ہو رہی ہے لیکن اس کے رینی ڈیز کم ہو رہے ہیں. تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے رینی ڈیز جو ہمارے پاس ہیں, پہلے ہمارے پاس جو بارشیں ہر روز ہو جاتی تھی, موسم بھی ٹھیک رہتے تھے, اب گرمی کی شدت بھی زیادہ ہے, بارش کی مقدار تو اوورال زیادہ ہے لیکن اس کا ایفیکٹ انوائرمنٹ پہ اس طرح نہیں ہے, ایکو سسٹم اس سے ڈیولپ نہیں ہوتا, اور یہ ایک قسم کا نقصان کا باعث بنتا ہے. بیگ صاحب, جو پاکستان کے دریائے ہیں اس وقت, بالخصوص پنجاب, خیبر پختونخوا, سندھ میں جو بڑے دریا ہیں, ان میں سے بہت سارے دریا جو تھے وہ خشک تھے اور ابھی وہاں پر پانی نظر آ رہا ہے. آپ کے خیال میں یا آپ کے ڈیٹا کے مطابق پاکستان کے کون سے دریا ابھی ایسے ہیں کہ جہاں پر سیلابی صورتحال کا خطرہ ہے اور الرٹ بھی ہے, اور عوام کو ان دریاؤں سے دور رہنا چاہیے؟ ویسے بھی مونسون کی یا ساون کے سیزن میں عوام کو ندی نالوں سے دور ہی رہنا چاہیے, لیکن اگر اسپیسیفک کرتے جائیں تو ابھی فی الحال ہمارے پاس پیسیفک اوشن میں ایل نینو کنڈیشن چل رہی ہے. ایل نینو کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ پیسیفک اوشن کے ٹیمپریچرز ایک خاص اماؤنٹ سے وہ گرم ہو جاتے ہیں, تو اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان یا سب بڑے صغیر میں ویسے اوورال مونسون کی بارشیں نارمل سے کم ہوتی ہیں, لیکن پاکستان کے جو شمالی علاقے ہیں
خصوصاً سوات ویلی ہے، کوہستان کے علاقے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہزارہ کے ریجن جو ہے، جو ہمارے پاس کیچمنٹ بنتی ہے انڈس ریور کی اور کابل ریور کی، اور افغانستان سے بھی کچھ مطلب کہ ایریاز ہیں، تو یہاں پر اس کا کورلیشن جو ہے وہ زیادہ بارشوں کا ہے. تو اسپیسیفکلی لوگوں کو دریائے کابل کے پاس رہنے والے لوگ ریور پنجگوڑا جو ہے جو ہمارے پاس کمراٹ کے علاقے میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ سوات کے علاقے اور کاغان اور یہ جو وادی ہمارے پاس دریائے کنہار ہے، تو یہ کافی رسک پر ہے اس سیزن میں. پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیلاب آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کے دوسرے ممالک کے نسبت اس کی شدت اتنی نہیں ہوتی، بعض اوقات ہم سب سنتے ہیں کئی سالوں سے بلکہ سن رہے ہیں کہ چائنا میں بڑا خوفناک سیلاب آیا اور بہت ساری سڑکیں ڈوب گئیں، لوگوں کا نقصان ہوا. میانمار میں اسی طرح دنیا کے اور ممالک میں بھی سیلاب کے بارے میں ہم خبریں سنتے رہتے ہیں. پاکستان میں بھی جب سیلاب آتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومتی سطح پر انفراسٹرکچر کے حوالے سے کیا کام ہونا چاہیے کہ اس کے نقصان کا جو شدت ہے یا تخمینہ جو ہے وہ کم ہو؟ کیونکہ باقی ممالک میں بھی جب سیلاب آتے ہیں تو نقصان تو ہوتے ہیں، آپ اس کو روک نہیں سکتے، لیکن پاکستان میں جب نقصان ہوتا ہے سیلاب کی وجہ سے تو کیا اس کا تعلق بنیادی انفراسٹرکچر یا قانون سازی سے بھی ہے؟ جی بہت گہرا تعلق ہے قانون سازی سے. ایک بات یہ ہے کہ سیلاب آ جائے تو اس کے بعد ایک ریہیبلیٹیشن مطلب کہ فیز ہوتا ہے، تو ہماری حکومتوں کا فوکس زیادہ تر اس پر ہوتا ہے. پیشگی اطلاع یا فور کاسٹ، ایک ہوتا ہے ایکٹیو، ایک ہوتی ہے ریئیکٹیو اپروچ، ایک ہوتی ہے مطلب اس سے پہلے جو اپروچ ہوتی ہے. تو کوشش یہ ہے کہ ریئیکٹیو اپروچ تو ہوگی، آپ خیمے لگا دیں گے، آپ خوراک دے دیں گے، غذا دے دیں گے، لیکن اس سے ایک قسم کی آفت ٹلتی نہیں ہے کیونکہ آپ نے کور جو ہے یا روٹ کاز انالیسس نہیں کیا ہوتا. تو کوشش یہ ہے کہ جو فور کاسٹنگ میکانزم ہے یا فرض کریں جو پلاننگ ہے، اربن سٹرکچر کے لحاظ سے پلاننگ ہے، آج سے 10 سال پہلے اسلام آباد کی آپ دیکھ لیں کتنی حدود تھی اور اب کہاں تک پہنچ گیا. تو اربن پلاننگ کو ہمیں مطلب کہ ایک خاص انداز سے کرنے کی ضرورت ہے، جس پہ پالیسی بنانے کی پالیسیز بنی ہوئی ہیں. پالیسی پاکستان میں پالیسی بنانے کا مسئلہ نہیں ہے، پالیسی پہ امپلیمنٹیشنز کے مسائل ہیں. تو اب جیسے دریا ہیں، دریائے سوات میں پچھلے سال بھی ایک اس طرح کا واقعہ ہوا تھا. اب اکثر نارتھ میں چلے جائیں تو ہمارے پاس دریاؤں کے اندر ہوٹلز بنے ہوتے ہیں اور کافی زیادہ مطلب کہ جو غیر قانونی لوگ اندر بیٹھے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی پالیسیز پہ بنی ہوئی ہے لیکن امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے. امپلیمنٹیشن کس کی؟ دریاؤں کے پاس لوگوں کے گھر نہیں ہونے چاہیے، لوگوں کو دور رہنا چاہیے. آپ کے انفراسٹرکچر جو ہیں فرض کریں، کیونکہ کچھ سیلاب ایسے آتے ہیں کہ آپ کا جو سوسائٹی پوری کی پوری ہوتی ہے وہ ایک دریا کے کیچمنٹ ایریا میں ہوتی ہے. تو اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بارشیں بہت زیادہ ہوں گی، اس میں مسئلہ آپ نے خود بنایا، ہم لوگوں نے خود بنایا. تو پالیسیز موجود ہیں، پالیسی کی امپلیمنٹیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ این ڈی ایم اے کافی اچھا کام کر رہی ہے، پی ایم ڈی بھی کام کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے پاکستان کام نہیں کر رہا، لیکن کام پاکستان میں سائلوز میں ہو رہا ہے. کوئی کہیں کام کر رہا ہے، کوئی کہیں کام کر رہا ہے. کولیبریشن نہیں ہے. کولیبریشن ہوگی، پرائیویٹ سیکٹر ہوگا، گورنمنٹ سیکٹر ہوگا، این جی او سے نان پروفٹ سیکٹر ہوگا، سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا، تب یہ مسئلہ زیادہ بہتر طریقے سے حل ہو سکتا ہے. یہ جو پہلے سے خبردار کرنے کا جو نظام ہے، جی یہ بتائیں کہ آپ کتنا عرصہ پہلے پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ سیلاب آ سکتا ہے یا ٹمپریچر بڑھ سکتا ہے یا ٹمپریچر کم ہو سکتا ہے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جتنا مطلب اگر مجھ سے آپ 48 گھنٹے کی فور کاسٹ لیں گے تو وہ تو کافی بہتر ہوگی، 90% ایکوریسی ہوتی ہے. لیکن جیسے جیسے لیڈ ٹائم بڑھتا جاتا ہے، 7 دن 14 دن مہینہ، تو اس کی ایکوریسی کم ہوتی جاتی ہے. اب اگر فرض کریں جب ہم مونسون کی پریڈکشن کرتے ہیں تو ہم پریڈکشن یہ کرتے ہیں کہ معمول سے ایک علاقے میں 200 ملی میٹر بارش ہوتی ہے مونسون میں، تو معمول سے کم ہوگی یا زیادہ ہوگی. تو اس میں مسئلہ ایک آتا ہے کہ کچھ ایونٹس ہوتے ہیں، کچھ آئسولیٹڈ ایونٹس ہوتے ہیں جو خوفناک ہوتے ہیں، اس کی پریڈکشن کرنا مشکل ہوتا ہے. اس کی پریڈکشن ہمارے پاس ہفتہ 5 یا 3 دن پہلے ہو سکتی ہے. اور مطلب عوام کو بھی یہ سمجھنا چاہیے. ایک مسئلہ یہ ہماری عوام کا کہ اگر فرض کریں میں نے کہہ دیا کل بارش یا 3 دن بعد بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اٹس جسٹ پریڈکشن. اگر آپ پریڈکشن غلط ہوتی ہے تو اس میں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے عوام کے ساتھ، کیونکہ ہماری عوام کافی زیادہ ریئیکٹیو ہے اس معاملے میں، کیونکہ ہم بلیک اینڈ وائٹ میں بہت زیادہ کھیلتے ہیں. گرے اس میں یہ جو علم ہے نا میٹرولوجی کا، اس میں تھوڑی سی گرے اسپیس بھی ہونی چاہیے. کیونکہ فور کاسٹ جو ہے نا، ابھی تک آپ سمجھ لیں کہ فور کاسٹنگ میکانزم جو ہے دنیا میں بھی اتنے امپروو نہیں ہے. پاکستان کو چھوڑ دیں، یورپین کے لحاظ سے بات کریں، کیونکہ ان کے ماڈلز بھی فیل ہوتے ہیں. ایک اور مسئلہ پاکستان کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنا فور کاسٹنگ ماڈل اویلیبل نہیں ہے، ہم تھرڈ پارٹی ڈیٹا پہ انحصار کرتے ہیں. تو وہ بڑی اہم بات آپ نے بتائی. اس کو جیسے گوگل پہ آپ لکھتے ہیں اسلام آباد ویدر، تو اس کے ایک ویدر آتا ہے تو اس کے پیچھے ایک تھرڈ پارٹی ماڈل لگا ہوتا ہے. تو وہ بنانے کی ضرورت ہے. اس طرح کے جیسے میں نے کہا تھا نا کہ ریئیکٹیو سے بہتر ہے کہ پرو ایکٹیو اپروچز ہوں، تو وہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ جو آپ نے بتایا کہ پاکستان کے پاس ابھی تک جو میکانزم ہے اس کا انحصار جو ہے وہ تھرڈ پارٹیز کے اوپر ہے. یعنی ہمارے پاس کیا اتنی تعداد میں ویدر اسٹیشنز نہیں ہیں یا ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے؟ کیونکہ ادارے تو موجود ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے بیسیکلی؟
بیسیکلی وجہ اس میں یہ ہے کہ ایک تو ویدر ماڈل بنانا ایک تھوڑا مطلب کہ اس میں آپ کو سیٹلائٹ کا ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے, سرفیس کا ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے, آپ کو ایٹماسفیئر باقی جگہوں کا ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے پاکستان کے پاس ڈیٹا نہیں ہے, ڈیٹا پڑا ہوا ہے لیکن وہ سائلوز میں ہے. کولیبریشن مطلب ایک پارٹی, ایک گورنمنٹ اتھارٹی یا ایک پرائیویٹ سیکٹر جو ہے یہ کام نہیں کر سکتا. سب مل کے بیٹھ کے ایک پیج پہ آئیں گے تو یہ کام مطلب اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے. پاکستان میں اور اگر آپ بر صغیر میں بالعموم دیکھیں تو پرانے زمانے سے جو آبادیاں ہوتی تھیں وہ پانی کے کنارے پر بنائی جاتی تھیں, دریاؤں کے کنارے پر بنائی جاتی تھیں. شہر جو ہے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے شہر آج بھی دریاؤں کے کناروں پر ہیں. دریائے جہلم کے ساتھ جہلم شہر اس کی ایک مثال ہے, بلکہ دریائے جہلم کے ساتھ تو پتہ 20 شہر آباد ہیں. یہ صورتحال دریائے سندھ کی بھی ہے. یہ جو جدید ٹاؤن پلاننگ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہم اس میں ٹوٹل ناکام ہوئے ہیں کہ ہم نے جو نئے شہر بھی بسائے ہیں اس میں بھی ہم نے کوئی ایسا نظام نہیں رکھا کہ ایک تو شدید بارش کی صورت میں نکاسی آب ہو سکے, اور دوسرا جو دریاؤں کے کناروں کے اوپر شہر ہیں اور ان کو آبادیوں کو منتقل کرنے کے معاملے میں بھی کوئی ابھی تک ہم نے کوئی ایسی پیش رفت نہیں دیکھی. زیادہ سے زیادہ ہم نے یہ دیکھا ضرور ہے کہ پشتے باندھ دیے جاتے ہیں دریا کے کنارے کے اوپر اور اس کے پیچھے بہت بڑی آبادی ہوتی ہے. اور پچھلے سال بلکہ اس سے پچھلے سال دیکھا ہوگا آپ نے کہ دریائے راوی بفر گیا تھا اور ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کو وہ بھاگ کے بھی لے گیا تھا. تو کیا مطلب ہمارے جو ماہرین ہیں, حکومتی جو زعماء ہیں, ان کے علاوہ جو ہمارے ماہرین ہیں, کیا وہ حکومت کو یہ بتاتے نہیں ہیں کہ آپ جب یہ چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز دریاؤں کے کناروں کے اوپر بناتے ہیں تو یہ بنیادی غلطی یہ کر رہے ہیں آپ؟ جی, جیسے پرانے شہر آباد تھے, جیسے کہ اب لاہور کا شہر ہے, وہ سارے شہر تو ایک ٹیلے پہ آباد ہوتے تھے, دریا نیچے سے گزرتا تھا. تو پرانے لوگ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں اگر انفارمیشن بہت زیادہ ہے تو وزڈم بھی زیادہ ہوگی. وزڈم آج کل کافی کم ہے, مطلب انفارمیشن کو یوزفل بنانا ضروری نہیں ہے. جہاں تک آپ نے دوسری بات کی کہ ماہرین تو ہمیشہ مشورہ دے سکتے ہیں, ایکچولی بات امپلیمنٹیشن کی ہوتی ہے اور بات ہوتی ہے جس کے پاس پاور ہوتی ہے امپلیمنٹ کرانے کے لیے. تو ماہرین جو ہوتے ہیں ان کے پاس پاور امپلیمنٹ کرانے کی نہیں ہوتی, وہ اتھارٹیز کے پاس ہوتی ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیٹس کو وغیرہ مسائل ہوتے ہیں اور وہی لوگ کچھ باثر لوگ جو ہوتے ہیں حکومت میں بھی ہوتے ہیں تو مسائل وہیں جنم لیتے ہیں. امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے, اور میرے خیال سے جہاں پاور ہے, پاور جس کے پاس جو پاور اٹین کرتا ہے اس کو پاور کو مطلب کہ وزڈم کے لحاظ سے اس کو آپ سمجھیں ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے. یعنی حکومتی سطح کے اوپر بڑے سنجیدگی سے ضرورت ہے. اور جہاں تک اچھی ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی بنتی ہیں, جیسے کہ اسلام آباد پنڈی میں کچھ اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں, لیکن اس کے لحاظ سے جب ہم یہ کیپٹلزم کی بات کرتے ہیں, پروفٹ مارجنز کی بات کرتے ہیں, تو اور لوگوں کو خاص کر ہاؤسنگ کی نیڈ پاکستان میں بہت زیادہ ہے. لوگ کہیں بھی گھر لے لیں گے کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, تو لوگوں کی آپ سمجھ لیں مجبوری کا فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے, اپنے پیسے بنائے جاتے ہیں. اچھا, سیلاب جو آتے ہیں سال پھر تھوڑا بہت آیا, ابھی شاید مزید کا بھی امکان ہے, اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے آپ کی جو سوائل ہے اس کو, یا اس کے نقصان کے بعد اس کے فوائد بھی تو کچھ ہوتے ہوں گے؟ کچھ فوائد تھوڑے بہت ہیں, جیسے کہ جو سیلاب اگر پچھلے سال کا دریائے راوی کا سیلاب تھا جو ایسٹرن ریورز میں آیا تھا, تو اس کے ساتھ جو اچھی مٹی ہوتی ہے, سلٹ جسے ہم کہتے ہیں, وہ کافی زیادہ پہاڑوں سے ہمارے پاس میدانی علاقوں میں آ جاتی ہے, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو اگلے سال کی فصلیں ہوتی ہیں 1-2 سیزن کی, وہ کافی زیادہ ان کی ییلڈ زیادہ ہوتی ہے. تو میرے خیال سے تو یہی ایک فائدہ ہے, باقی نقصانات ہی ہیں. اچھا بیگ صاحب, مطلب یہ جو آپ نے بتایا کہ سیلابوں کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے, بہرحال زمین تھوڑی زرخیز ہو جاتی ہے, یہ ایک پہلو ہے. یہ جو پانی اتنا سارا دریاؤں میں, ندی نالوں میں بہہ کر آتا ہے اور یہ پانی سارا جو ہے وہ سمندر میں جا گرتا ہے, تو پاکستان میں جو واٹر ریزروائرز بنانے کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اعداد و شمار ہیں اور کتنے منصوبوں پہ کام ہو رہا ہے, اور مستقبل میں یہ جو بارشی پانی ہے, سیلابی پانی ہے, اس کو یہ بڑا قیمتی بھی ہوتا ہے, اس کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کے خیال میں یا آپ کے علم کے مطابق ابھی کون کون سے پروجیکٹس چل رہے ہیں پورے ملک میں؟ جہاں تک پروجیکٹس کی بات کریں تو ایک تو کے پی میں ہمارے پاس داسو ڈیم وغیرہ چل رہے ہیں, بادشاہ ڈیم میں, جن کی جو تکمیل ہے 2030 تک ہو جائے گی. تو ان کا بنیادی مقصد ان 2 ڈیمز کا جو ہے وہ پاور جنریشن ہے, جس سے کافی تقریباً کافی ہزاروں میگا واٹ جو ہے ہماری نیشنل گرڈ میں شامل ہوگا. پاور جنریشن کا ویسے ہی پاکستان میں مسئلہ نہیں ہے, زیادہ تر مسئلہ جو ہے ہمارے پاس وہ ڈسٹریبیوشن کا ہے, اور ویسے بھی اب ہم کافی زیادہ سولر پر منتقل ہو چکی ہے. اب اگر ایسٹرن ریور کی بات کرتے ہیں, جو چناب ہے, راوی ہے, ستلج ہے, جہلم ہے,
تو ان دریاؤں کے ساتھ مسئلہ یہ وہاں پہ ہمارے پاس ڈیم بن نہیں سکتا پاکستان کی حدود میں. ڈیم اس لیے نہیں بن سکتا کیونکہ ڈیم ہمیشہ ایک سلوپ پر بنتے ہیں. ہمارے پاس پنجاب کے ایریا سارا جو ہے وہ میدانی ہے, وہاں پہ سلوپ بنانا مشکل ہے. لیکن یہ ہم ایک جو منصوبہ پرپوز ہے جس پہ بات ہو بھی رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب سیلاب کوئی آ جائے تو ہم زیادہ تر جو سیلابی پانی ہے اس کو کسی ایسی جگہ منتقل کر دیں, جیسے کہ کچھ ہمارے پاس دریائے بیاس ہے جو اس کا ایک پرانی گزرگاہ پنجاب میں موجود ہے. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر راوی میں پانی آ رہا ہو, ستلج میں پانی آ رہا ہو, تو ہم پانی کو کسی اور جگہ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. تو اس پر بہت اہم بات ہے. اس پہ حکومت پنجاب کام بھی کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک بڑے ڈیمز بنانے کی پالیسی ہے تو آج کل جو آبی ماہرین ہیں وہ اس کے تھوڑے خلاف ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں یہ پرانی ٹیکنالوجی, چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں, چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنائیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں جو بڑے ڈیم بنانے سے ایکو سسٹم کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہوتے ہیں. اور جیسے کہ تربیلا ڈیم ہے, اب تقریباً تربیلا ڈیم میں سلٹ بہت زیادہ آ گئی ہے, اس کی جو سٹوریج کیپیسٹی ہے 60 سال بعد کم ہو جاتی ہے ہر ڈیم کی. اس کے ساتھ ساتھ ایکوفرز بنانے کی ضرورت ہے, پانی کے لیول کو زمین میں اچھا کرنے کی ضرورت ہے, واٹر لیول جو ہے وہ ڈیکریز نہ ہو, اس کے کوئی طریقے ہو سکتے ہیں. اور جہاں تک بات کی پانی ہم ضائع کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ پانی ہمیں سمندر میں بہانا بھی ضروری ہوتا ہے ایکو سسٹم کے لیے, کیونکہ ہمارے جو علاقے ہیں ٹھٹھا بدین کے علاقے, وہاں پر اگر جب فریش واٹر نہیں آتا اوپر سے گڈو کے بیراج سے, تو جو سی واٹر ہے وہ ان کی زمینیں کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو پانی کا مطلب کہ ایکو سسٹم اس کو ڈیولپ بھی ساتھ ساتھ قدرت کا نظام ایک ایسا ہے کہ ہر چیز ایک دوسرے کو بیلنس کرے, کیونکہ ہم ایک چیز کا کیونکہ ہم ایک جگہ سے اگر چیز کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے یا زیادہ پانی روکیں گے تو ایکو سسٹم کسی اور جگہ سے خراب ہو جائے گا. تو ڈفرینٹ منصوبے ہیں, ان پہ کام ہو بھی رہا ہے اور آگے بھی ہوگا. چلیں, یہ تو ہم نے میدانی علاقوں کی بات کر لی. دیکھنے میں یہ ہے کہ جب مونسون سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر اچانک ہی لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے اور بڑا نقصان کر جاتی ہے. تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتائیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کچھ خاص علامات کی بنیاد کے اوپر آپ لینڈ سلائڈنگ کے بارے میں پہلے سے کچھ آپ کو اندازہ ہو جائے, کیونکہ جو آپ نے بتایا نا یہ جو نسل در نسل دانش یا وزڈم چلتا تھا اس میں بھی بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ آج بھی صحیح ہیں. تو کوئی ایسا بتائیں ہمیں طریقہ کار ہمارے ناظرین کو کہ انہیں تھوڑا سا پتہ چل جائے کسی آواز سے, ماحول سے, کہ لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ اس علاقے میں موجود ہے. اچھا, جہاں تک لینڈ سلائڈنگ کی بات ہے, ایولانچ کی بات ہے, تو اس کی پریڈکشن دنیا کا مشکل ترین کام ہے. ویدر فور کاسٹنگ میں تو آپ بارش کا بتا دیتے ہیں, تھوڑا بہت پریڈکشن غلط ہوتی ہے, لیکن ایولانچز کی پریڈکشن کرنا ایگزیکٹ پوائنٹ میں کہ یہ شاہراہ بند ہوگی, یہ آلموسٹ مطلب آپ سمجھے امپاسبل ہے. تو اس کی ہم زیادہ تر, کیونکہ اس پہ جیولوجیکل سرویز ہوتے ہیں, لوگ کام بھی کر رہے ہیں, لیکن پاکستان میں فی الحال مطلب NDMA والے کافی زیادہ کام کر رہے ہیں, PMD والے کام کر رہے ہیں ایولانچ پر, لیکن پن پوائنٹ بتانا کہ کہاں پہ ایولانچ ہوگی, ہم ایریا بتا دیتے ہیں کہ کاغان ویلی, ناران ویلی میں ہوگی, لیکن اس کو پن پوائنٹ کرنا کافی مشکل ہو سکتا ہے. اور اس پہ ابھی تک مطلب اب سائنس جو ابھی تک اس پہ کام کر رہی ہے. جی دانش بیگ, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا اور عوام کو بڑی اہم معلومات دیں. ناظرین, اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ بیرونی اور اندرونی آفات سے محفوظ رکھے اور ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی راہوں پہ چلتا رہے, پاکستان کے عوام خوشحال رہیں, اور پاکستان جس خطے میں واقع ہے اس خطے میں منڈلاتے ہوئے جنگ کے بادل ختم ہو جائیں اور پاکستان کی معیشت ترقی کرے تاکہ عوام خوشحال ہو سکیں. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ادریس راجپوت کو K2 TV کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.